मसीह के कादिर जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई सच्चाई के साथ। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे चैनल को बनाने का मकसद है खुदा के कलाम की सच्चाई और सदाकत को आपके सामने बयान करना। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करना चाहूंगा कि खुदा के कलाम का खुलासा सच्चाई है, और अगर हम सच्चाई से वाकिफ हों तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। और मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि सच्चाई का अंजाम हमेशा की जिंदगी है। तो आज मैं ब्रदर एलिशा से कहूंगा कि वो हमें बताएं कि अच्छे चरवाहे की पहचान क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि ये एक अच्छा चरवाहा है। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदाम का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुंचाऊं। आए हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम से एक हवाला लेते हैं। यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की मार्फत खुदाम की लिखी गई अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 11 आयत से मैं खुदाम के पाक कलाम से पढ़ना चाहूंगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है, और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजों, अभी जो हमने खुदावन के पाक कलाम से पढ़ा है, हमने सबसे पहले देखा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देता है। अजीजों, आज का जो हमारा सवाल है वो है कि अच्छे चरवाहे की पहचान क्या है, कि अच्छा चरवाहे की पहचान क्या है। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुदाम यीशु मसीह से अच्छा चरवाहा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा। ये अपने ज़हन में हमें याद रखना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में जो हमने पढ़ा, बाइबल मुकद्दस में हमें 2 चीजें बड़ी खास तरीके से नजर आ रही हैं। वो है अच्छा चरवाहा और मजदूर। हमने जो बाइबल मुकद्दस में पढ़ा वो एक अच्छा चरवाहा और दूसरा मजदूर है। ये 2 शख्स हैं। एक वो है मजदूर जो है वो अपने आप को चरवाहा समझता है, पर चरवाहा है नहीं। लेकिन जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। लेकिन जो मजदूर है वो जो मुश्किलात को देकर भाग जाता है, भेड़ों को अकेला छोड़ देता है। ये है मजदूर और अच्छे चरवाहे में फर्क। मैं एक छोटी सी मिसाल मुझे याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक आर्मी का जवान, उसके हवाले से मैं एक मिसाल आपको बताना चाहूंगा। आर्मी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है वो जो अपने अंदर सोच रखता है मैंने ना काम करना है, अच्छी तनख्वाह मिलती है और इसके साथ पेंशन मिलती है, और फिर इसके साथ अच्छा खाना मिल जाता है, और ये सब कुछ बच्चे की जरूरियात जो है वो पूरी हो जाती है। वो ये खर्चा जो है वो आर्मी उठाती है। ये सब कुछ है, अच्छी ड्यूटी है, तो ठीक है, ज्वाइन करते हैं। और दूसरे तरह के लोग जो होते हैं आर्मी में, उनकी सोच ये होती है कि मैंने अपने वतन के लिए जान देनी है, मैंने
اپنے وطن کے لیے جان دینی ہے, میں نے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے وفاداری سے اپنے وطن کے لیے کام کرنا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کیا آرمی کا جوان ملک کا سربراہ ہوتا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. لیکن ایک آرمی کا جوان ہوتا ہے جو اپنے وطن کے لیے جان بھی دیتا ہے. تو بائبل مقدس میں ہمارا جو سوال تھا, اب ہمیں سوال کو جاننے میں بڑی آسانی ہوگی. ہمارا سوال ہے کہ اچھے چرواہے کی پہچان کیا ہے. میں نے بتایا کہ اچھا چرواہا صرف یسوع مسیح تھا, اس جیسا کوئی چرواہا تھا نہ ہے نہ آئے گا, لیکن ہم نے اس جیسا بننا ضرور ہے. بائبل مقدس میں جو آخری آیت ہم نے پڑھی 16 آیت, اور میں ایک بار دوبارہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا, اور میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس بیڑ خانہ کی نہیں, اور مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے, اور وہ میری آواز سنے گی, پھر ایک ہی گلا اور ایک ہی چرواہا ہوگا. خدا ہم کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو برکت ملے. اب یہاں پہ بائبل مقدس میں جو ہم نے پڑھا, ہمیں ایک بات جو غور طلب ہے, جو ہمیں بڑے غور سے جاننے کی ضرورت ہے, بڑے اچھے طریقے سے جاننے کی ضرورت ہے. پھر ایک ہی گلا اور ایک ہی چرواہا ہوگا, یعنی کہ ان کو اکٹھا کرنے تک کچھ اور بھی چرواہے ہوں گے, لیکن ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان ہے کہ وہ مختار ہوں گے, خدا کے مختار ہوں گے. وہ چرواہے ہوں گے لیکن وفاداری سے اپنے آپ کو مختار سمجھیں گے. کہ مختار جو ہے نا, مختار مالک نہیں ہوتا, لیکن وہ مزدور بھی نہیں ہوتا. وہ اپنے اندر مالک کا خوف رکھتا ہے, وہ اپنے اندر مالک کا خوف رکھتا ہے. تو جو خوف رکھتا ہے تو وہ وفاداری سے پھر کام کرتا ہے. جب ہمارے اندر خوف ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک ہستی ہے, تو پھر وہ وفاداری سے کام کرتا ہے. تو میں بتانا چاہوں گا کہ جو اچھا چرواہے کی پہچان جو ہے وہ وفاداری سے کام کرے گا, اور اپنی بیڑوں کے لیے وہ بھی جان دے گا. وہ اپنی بیڑوں کو خوراک دے گا. دو کام ہے اگر ہم بائبل مقدس میں ابھی جو ہم نے پڑھا ہے, وہ ہے کہ ان کو وقت پر خوراک دے گا. اور خوراک کیا دینی ہے؟ کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس سے بیڑ خانہ کی نہیں, مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے. میری اور بھی بیڑے ہیں, ان کو بھی لانا ضرور ہے. تو اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے. اگر ہم متی کی انجیل اور اس کا 28 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, بس تم جاؤ اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور انہیں ان سب باتوں کی تعلیم جو میں نے تم کو دی ہے. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, ہمارے ساتھ ہے. اب یہ اچھا چرواہا جو ہے, اچھا چرواہا اور چرواہوں کو تیار کر رہا ہے, اور وہ چرواہے مالک نہیں ہے, مختار ہے. عزیزو, ہم نے وفاداری سے اس عہدے کو سر انجام دینا ہے, وفاداری سے خدا کے کام کو سر انجام دینا ہے, خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اب خوراک کیا پہنچانی ہے بیڑوں تک؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوراک کیا ہے جو بیڑوں تک پہنچانی ہے؟ وہ خوراک ہے خدا کے کلام, جو ہمیں 28 باب اور اس کی 20-19 آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کو تعلیم دینی ہے جو مجھ سے سیکھی ہے. یہ ہے بیڑوں کی خوراک, لیکن اس میں وفاداری ہے, وفاداری سے پہنچانی ہے. اب مزدور جو ہے, مزدور تو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, جب مشکل آتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اپنی بیڑوں کو. لیکن جو مختار ہے, جو چرواہا, اچھا چرواہا ہے, وہ اپنی بیڑوں کو چھوڑتا نہیں ہے, بلکہ اس کو دنیا کی خواہشات سے بچاتا ہے,
ان کے قدم قدم پر ان کے ساتھ چلتا ہے, ان کے آگے آگے چلتا ہے ہر مشکلات میں. وہ مزدور کی طرح نہیں ہوتا جو بھیڑوں کو چھوڑ دے, بلکہ ان کو بچاتا بھی ہے, ان کو تمام مشکلات سے بچاتا ہے, ان کو دنیا کی خواہشات سے بچاتا ہے, ان کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کو خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہے, اور ہر مشکل میں ان کے آگے آگے چلتا ہے, ان کو بچاتا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے. عزیزو, سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ اپنے بیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اب یہ جو جان دینا ہے یہ وفاداری ہے. یہاں پہ ابھی جو ہم نے خدا کے کلام سے پڑھا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اسی طرح میں اپنی بیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بیڑے مجھے جانتی ہے. یہاں پہ تو چرواہوں کو جو ہے اپنی بیڑوں کا نام ہی نہیں پتا ہوتا, خاندان کے فرد کتنے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن یہ جو چرواہا ہے, اچھا چرواہا اپنی بیڑوں کو اگر 10 باب میں پیچھے چل کر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیڑوں کو نام بنام جانتا ہے, لیکن ہمیں نام ہی نہیں پتا ہوتا. اگر ہم وفاداری سے اس عہدے کو سر انجام دیں گے تو پھر ہمیں اپنی بیڑوں کے نام بھی پتا ہوگی. آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمیں یسوع مسیح جیسے چرواہے بننے کی ضرورت ہے. وہ اچھا چرواہا تھا اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم میرے جیسے بنو. ہمیں یسوع مسیح کی جیسے بننا ہے, اس کی مانند بننا ہے. جیسے وہ اچھا چرواہا ہے ہم نے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے چرواہے بننا ہے اور وفاداری سے اس مختاری کے عہدے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور کیا کرنا ہے, اور ان کو تمام آفات سے بچانا ہے. اور جب کچھ ایسا آپ کو نظر آئے, جو ایسے چرواہے نظر آئے, تو پہچان لیں کہ وہی خدا کے کلام کے مطابق اچھا چرواہا ہے. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اور آدمی اپنے کردار سے. تو سب سے بڑی مثال جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے, اچھا چرواہا بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے, یہی پہچان ہے. جی بردر, آج کا میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں اچھے چرواہے کی پہچان جو ہے وہ وفاداری سے خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچائے گا, وفاداری سے خوراک بیڑوں تک پہنچائے گا اور وفاداری سے اپنی بیڑوں کو بچائے گا اور ہر مشکل میں ان کے آگے کھڑا ہوگا. یہ ہے اچھے چرواہے کی پہچان. بہت شکریہ بردر علیشا نے بہت اچھا ڈیفائن کیا ہے. ویسے مطلب کہ دیکھا جائے تو خدا یسوع مسیح خدا کے بیٹے تھے, خدا میں سے تھے, ان کو دعائیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ویسے ہی چاہتے تو مردوں کو زندہ کرتے, لیکن انہوں نے ہمیں خدا کا خوف سکھایا ہے کہ ہمارے اندر خدا کا خوف ہونا چاہیے, کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے امثال 1 باب اور اس کی 7 آیت میں خدا کا خوف علم کا شروع ہے. آج خادمین کو خدا کا خوف نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے خوف میں زندگی گزاریں تاکہ وہ ہم پر اپنے الہی بید کھول دیں. آج ہر ایک بات کے لیے ہمیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کے آگے جھکنا پڑے گا. اور آج اس میسج کو آپ تک پہنچانے کی یہی خاص وجہ تھی کہ آپ پہچان کریں کہ ہمیں کس کے پیروکار بننا ہے. فرسٹ آف آل ہمیں بائبل سے خود رہنمائی لینی چاہیے. ہمیں مسیح کے پیروکار بننا ہے, نہ کہ خادمین کے. مسیح آج خادمین اپنی باتیں بتاتے ہیں, نہ کہ مسیح کی. مسیح کی باتوں پر عمل کریں, خود دیکھیں. اگر کوئی کلام کرتا ہے تو گھر جا کے خود پرکھیں کہ یہ ٹھیک بولا بھی ہے کہ نہیں. آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر چیز خود دیکھنی چاہیے, خود پرکھنی چاہیے, کلام میں سے رہنمائی پانی چاہیے. آج ہم اس میسج کو آپ تک پہنچا چکے. اب آپ پر ہے کہ آپ کلام مقدس سے اور یسوع المسیح سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ نہیں. تو آج اس میسج کا وقت اختتام پر پہنچا. ہم ملتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ایک اگلی نئی ویڈیو میں. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو.